बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। आज मंगल का दिन शुरू हो गया है। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुंच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीजंस भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं। मैंने फेक न्यूज़ में पढ़ा कि मुआहदा करने के लिए मैं दबाव में हूँ। मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ और ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वक्त मेरा दुश्मन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि जो मुआहदा मैं करना चाहता हूँ ईरान के साथ वो जल्द हो जाएगा, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा मैं ईरान के साथ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में आ जाएंगे। अब मंगल का दिन है, जेडी वेंस कहाँ पे है उनके बारे में खबर आती है अमेरिका से, और खबर ये बताती है कि जेडी वेंस का तैयारा भी तैयार है और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त तेहरान की जानिब से इशारा मिले और ईरान के इशारे के बाद वो रवाना हो जाए पाकिस्तान, इस्लामाबाद की जानिब, और जाकर मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाए। तो जेडी वेंस आखिरी खबरें आने तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो इतलात मैंने देखी हैं, उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू नहीं किया और वो इंतजार कर रहे हैं ईरान का। अब ये हालात पैदा हो गए कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जल्दी कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाकर कालिबाफ का बयान देखें तो उन्होंने जो हालिया स्टेटमेंट दिया, या जो इराकची ने हालिया स्टेटमेंट दिया, या ईरानी सदर ने, वो सारे मिलते जुलते हैं। पहले ईरानी सदर को देखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर से कबल ईरानी सदर ने ये कहा कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ईरानी कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी हुकूमत के हवाले से गहरा तारीखी अदम एतमाद पाया जाता है जो अभी भी मौजूद है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर कायम होती है। अगर आप वादे तोड़ेंगे, जंगबंदी के वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे और धोखा देंगे तो फिर बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे एक तलक पैगाम देते हैं। वो ईरान के हथियार डालने के ख्वाहिशमंद है कि ईरान अपने हथियार फेंक दे। इराकची ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो वज़ीर ख़ारिजा है अब्बास इराकची। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के साथ भी उन्होंने टेलीफोनिक बात की है। उनके स्टेटमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेगा। और ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने यह भी कह दिया है कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे जाके हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें। और रीजन वो ये बताते हैं कि एक तो जो नाकाबंदी की गई है पूरे खित्ते की, आपने हुर्मुज़ की चारों तरफ से अमेरिका की जानिब से, वो कहते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो नेवल एक ब्लॉकेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर ईरान मजम्मत कर रहा है। वो कह रहे हैं जी इसकी मौजूदगी में ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए बता भी दी है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया। 2 मशवरे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। एक मशवरा ये दिया है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा अगर आप ब्लॉकेज जारी रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि आप ब्लॉकेज खत्म करें। दूसरा मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने यह दिया है कि आप अवामी सतह के ऊपर जो सख्त बयानात देते हैं ईरान के बारे में, वो बयानात भी आप ना दें, क्योंकि ईरान जंग नहीं हारता तो जंग का तासुर भी नहीं हारना चाहता। ये भी ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। और अमेरिका के लिए इशू ये बन गया है कि दुनिया की वो जगह जहां पे वो पहले बहुत मजबूत था, उससे बहुत फायदा होता था, वो भी उसके हाथ से निकल रही है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताती है कि बहरीन में, इंडोनेशिया में और अजरबैजान में अमरीकी मफादात का नुकसान हुआ। बहरीन में अवामी राय बहुत तेजी से तब्दील हुई है और वो ईरान की तरफ झुकाव उसका बढ़ रहा है। इसी तरह जो है इंडोनेशिया में ईरान की हमायत बढ़ी है, अमेरिका की मुखालफत बढ़ी है। अब इंडोनेशिया इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के ज़ेरे इंतजाम चलने के लिए वो एक फौज भी दे रहा था, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स कहते हैं, कि हम एक फोर्स देंगे, फौजी भिजवाएंगे। अब वहां पे वो दबाव है, वो भी मामला खराब हो गया। तीसरा जो अजरबैजान है वो ईरान की ड्रोन सलाहियत और जो मजहबी असरात हैं, क्योंकि अजरबैजान मुसलमान मुल्क है और वहां पे ज्यादा तादाद में अहले तशी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक नुकसान अमेरिका को हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि इसराइल अपने तेल की ज्यादातर जरूरत अजरबैजानी तेल से पूरी करता है। ये शायद आपको नहीं पता।
اور اسرائیل کو یہ تیل فراہم کرتا ہے ترکی۔ دو ممالک سے اسرائیل کو تیل جاتا ہے جس سے اسرائیل کے معاملات چلتے ہیں اور اسرائیل کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کی انرجی کی ضروریات دو مسلمان ملک پوری کرتے ہیں، اور تیسرا مسلمان ملک ترکی ہے جو اسرائیل کی تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، یعنی چاہے وہ باسفورس ہو، چاہے وہ ترکی میں سے گزرنے والی پائپ لائن ہو، کچھ بھی ہو، اسرائیل کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ ترکی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ تو ترکی آپ دیکھتے ہیں اکثر وہ زبانی جمع خرچ چلتا رہتا ہے، اسرائیل ترکی کے خلاف، ترکی اسرائیل کے خلاف، لیکن یہ آپس میں جنگ نہیں کرتے۔ ترکی کی قیادت اسرائیل کے خلاف سخت ترین بیانات دے کے اپنی عوام کے اندر مقبول ہوتی ہے، اسی طرح جو اسرائیلی قیادت ہے وہ ترکی کے خلاف سخت ترین بیانات دے کر اپنی عوام میں مقبول ہوتے ہیں، اور دونوں آپس میں لڑتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا مفاد بھی دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کیسے وہ جو پائپ لائن ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے اور ترکی میں سے سارا تیل جاتا ہے، گیس جاتی ہے، جو اسرائیل کو چاہیے وہ ترکی میں سے گزر کر ملتا ہے۔ ایک فیکٹ تھا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور وہ غالباف کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کریں اور دھمکیوں کے سائے کے اندر مذاکرات کریں، تو ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ اب ایران کا جواب ہے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز جو مجھے لگتی ہے نا، ایرانی اس دفعہ بڑے سیریس ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے پلان تبدیل کیے تھے، جب وہ واپس گئے تو وہ الگ ایئرپورٹ پہ اترے اور وہاں سے انہوں نے الگ طریقے سے سفر کیا۔ تو ایرانی یہ خدشہ ان کو ہے کہ ہماری قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایرانی قیادت کو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ امریکنز کو بھی یہ خدشہ رہتا ہے، لیکن خطے میں امریکی ہتھیار اتنی بڑی مقدار میں موجود ہیں کہ ان کا کنٹرول خطے پہ بہتر ہے، لیکن ایران کا کم سے کم اپنے ملک میں اور آبنہ حرمت میں تو اچھا کنٹرول ہے۔ اور یہ چھیڑ بنی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ آبنہ حرمت کو کیسے کھلوانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی میڈیا کے بھی بہت سخت خلاف ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایک جنگ جیت رہا ہوں، بہت بڑے فرق سے جیت رہا ہوں، حالات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہماری فوج نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے، لیکن اگر آپ جعلی خبروں کو پڑھیں جیسے کہ دی نیو یارک ٹائم، یا بالکل ہی خراب اور گھٹیا وال سٹریٹ جرنل، یا اب تقریباً ختم ہو چکا واشنگٹن پوسٹ، یہ امریکہ کے 3 ٹاپ کے ادارے ہیں، تو کہتے ہیں پھر آپ کو لگے گا کہ آپ جنگ ہار رہے ہیں۔ دشمن الجھن میں ہے کیونکہ وہ بھی یہی میڈیا رپورٹس دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی بحریہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ اندھیرے رن ویز پر چلی گئی ہے، اور ان کے پاس کوئی اینٹی میزائل یا اینٹی ایئر کرافٹ نظام نہیں بچا۔ ان کے سابقہ رہنما زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں، اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناکہ بندی، جسے ہم نے اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک کوئی ڈیل نہیں ہو جاتی، ایران کو بری طرح تباہ کر رہی ہے۔ اب یہاں امریکہ کے ٹاپ میڈیا کو برا برا کہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ جب تک ڈیل نہیں ہو جاتی تب تک ناکہ بندی ختم نہیں کرے گا، اور $500 ملین کا وہ روزانہ نقصان بھی اٹھا رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکن میڈیا پہ بالکل ویسے ہی غصہ ہے جیسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی میڈیا پہ غصہ آتا ہے، لیکن پاکستان میں تو میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر لیتی ہے طاقت کے بلبوتے پہ۔ اب امریکہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے، وہاں میڈیا آزاد ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو عدالتیں ہیں نا وہ آزاد ہیں۔ ناظرین، العربیہ نے خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے امریکہ اور ایران سے جنگ بندی میں مزید 2 ہفتے کی توسیع کی درخواست کی۔ اب یہ جو توسیع کی درخواست ہے پچھلی مرتبہ جب کی تو اس میں ڈرافٹ والا رولا پڑ گیا تھا، کہ وہ ڈرافٹ والا لفظ جو آ گیا تھا، وہ میں نے آپ کو خبر دی تھی، بڑا لوگوں نے رولا ڈالا، لیکن اس کے بعد بالکل سارے چپ کر گئے جب امریکن اخبارات نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ واشنگٹن سے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول کے بعد شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اور غلطی سے وہ پہلی لائن میں ٹانا بھول گئے تھے، جو انہیں دیا گیا انہوں نے ویسے ہی کاپی پیسٹ کر دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ مزید جنگ بندی میں توسیع کروائیں۔ تو ایک طرف اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاری حتمی مرحلے میں ہے کہ جناب ہماری طرف سے پوری تیاری ہے، دوسری طرف سے جو ایران کی شمولیت ہے اس پہ سوالات کھڑے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات ایک مرتبہ پھر ہو جائیں گے، ایرانی مذاکرات سے نہیں بھاگیں گے، وہ ٹیبل کے اوپر آنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی مذاکرات کرنے کی صلاحیت بھی دنیا نے دیکھا کہ بہترین ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جے ڈی وینس نے خود ان کی تعریف کی کہ وہ زبردست لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور اب تو ایران پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ پہلے لبنان میں جنگ کا معاملہ تھا، وہاں جنگ بندی نہیں ہو رہی تھی، اور اب جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، غزہ میں جنگ بندیاں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور بار بار ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا، امریکہ نے خود ناکہ بندی کر کے اسٹریٹ آف ہارمز کی ایک جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی کر دی ہے۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات بھی ہوئی ہے، اور وہ بات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو پاکستان نے امریکہ کو یہ یقین دلایا ہے، یا ٹرمپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ ایران ضرور مذاکرات میں آئے گا بھی،
اور ایران کچھ چیزوں میں لچک بھی دکھائے گا، لیکن امریکہ کو بھی کچھ چیزوں میں لچک دکھانی پڑے گی۔ تو کیا یہ لوگ ایک اچھی ڈیل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے فیس سیونگ، امریکہ میں اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ 63% لوگ تو ویسے ہی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو بھی لڑائی میں جیتنا پڑے گا ہر حال میں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے بغیر کوئی فیس سیونگ لیے ہوئے، یا کوئی بھی بڑی وار ٹرافی اٹھائے ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں باقی لوگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو ٹرمپ امریکہ میں بہت بری طرح غیر مقبول ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ جیتنا ایک خواب بن جائے گا۔ پھر امریکی جنگی مشینری کے اوپر بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سوالات نیو یارک ٹائم نے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس نے امریکہ کو کچھ سبق دیے ہیں، خاص طور پہ یہ سبق دیے ہیں کہ اب بمبار طیارے اور طیارہ بردار جو بحری بیڑے امریکہ کے تھے وہ اتنے بااثر نہیں رہے جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ ایران سے لڑائی میں امریکہ کو بہت سبق ملا ہے کہ امریکہ کے ہتھیار اب وہ قابلیت نہیں رکھتے، جدید دور میں انہیں لڑنے کی اسٹریٹجی اور ہتھیاروں کی حکمت عملی کو بدلنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹینکس اب وہ چیز نہیں رہے جو ماضی میں ہوتے تھے، ایک ڈرون کے مقابلے میں 10 ٹینک بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو ایران نے بڑی جدید لڑائی لڑی ہے کم وسائل کے ساتھ، اور امریکہ کے ہتھیار بہت زیادہ تھے، بڑے طاقتور تھے، لیکن جدید لڑائی میں امریکہ کی حکمت عملی ایران سے بہتر نہیں تھی۔ اور یہ بات تمام امریکی اخبارات اور تمام امریکی میڈیا تسلیم نہ صرف کر رہا ہے بلکہ وہ اس کو چھاپ رہے ہیں۔ اسی بات پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت غصے میں بھی ہے۔ ایران نے کچھ امریکی کروز میزائل صحیح سلامت حاصل کر لیے ہیں، یہ بھی خبر آئی ہے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی ہے۔ دیکھیں امریکہ نے جب آپ اتنے سارے میزائل مارتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے بلاسٹ نہیں ہوتے، جو میزائل پھٹتے نہیں ہیں، جیسے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ ٹام ہاک میزائل جو کروز میزائل ہیں وہ امریکہ نے چلائے افغانستان میں، ان میں کچھ جو ہے بلوچستان میں گر گئے، تو وہ پاکستانیوں نے اور چائنیز نے قابو کر دیے۔ تو نواز شریف نے پوری دنیا کو یہ بتایا تھا برطانیہ میں کھڑے ہو کر کہ ہم نے امریکی ہتھیاروں کو قابو کیا، اور پھر ہم نے ان کی ریورس انجینئرنگ کی، اور پھر ہم نے ٹام ہاک میزائل کی طرز کے اوپر اپنے میزائل بنا لیے۔ یہ نواز شریف نے سابق وزیر اعظم نے پوری دنیا کو بتایا تھا لندن میں کھڑے ہو کر۔ تو اسی طرح ایران کے پاس بھی امریکی کروز میزائل صحیح سلامت حالت میں موجود ہے انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق، اور ایرانی میزائل پروگرام کی بہتری میں اب وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی امریکہ کے لیے ایک پنگا۔ تو یہ لڑائی بہت سارے حوالوں سے امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، اسرائیل کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گی، کیونکہ خطے میں اسرائیل نے رہنا ہے اور لڑائی اسرائیل کی ایران کے ساتھ ہونی ہے۔ امریکہ تو اس لڑائی سے اب نکلے گا تو امریکہ سوچ سمجھ کے ہی دوبارہ آئے گا، تو اس لڑائی میں آئے گا، ورنہ امریکہ کے لیے مشکل ہے۔ کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا ان کی مقبولیت جس طرح گری ہے، یا اس جنگ میں امریکہ جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، امریکہ کی چودراہٹ جیسے ضائع ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر کوئی بھی صدر اس چکر میں دوبارہ نہیں پڑے گا۔ ایک سینیٹر ہے امریکہ میں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی کرپشن پر، اور اس جنگ کے دوران جس طرح وہ پیسہ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ سینیٹر جان اوسوف، انہوں نے ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے بارے میں بیان دیا، وہ $2 ارب کے لیے سعودی پے رول پر ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جیرڈ کشنر $2 ارب کے لیے سعودی پے رول پر ہے، اور اب وہ بظاہر مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارتکاری کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ بالکل اسی وقت وہ عرب دنیا کے شہزادوں اور شیخوں سے مزید اربوں ڈالر مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی عام امریکی سفیر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اربوں ڈالر کا مطالبہ کرے؟ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا۔ اور اس کھیل میں صرف جیرڈ کشنر ہی شامل نہیں ہے، ایرک جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیٹا ہے، اور ڈونلڈ جونیئر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا بیٹا ہے، ان کی جزوی ملکیت والی ایک کمپنی اس جنگ کے دوران خلیجی ریاستوں کو اپنے ڈرون انٹرسپٹرز یعنی ڈرون کو مار گرانے والا نظام فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنی بڑی کرپشن کو چھپانے کی اتنی معمولی کوشش بھی نہیں دیکھی، یعنی اس کو کرپشن قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی نے اس لڑائی سے بھی پیسہ بنایا۔ کچھ اور چیزیں بھی امریکہ میں سامنے آئی کہ ایک سٹہ ہوتا ہے، جیسے ہی لڑائی پھیلنے لگتی ہے تو ایک دم قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ اب لڑائی جو ہے وہ رک جائے گی تو قیمتیں نیچے جاتی ہیں۔ ان قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں بھی اربوں ڈالر بنتے ہیں، اور اس کھیل کے اندر کچھ لوگ شامل ہیں جن کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شک اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ والا سٹیٹمنٹ دیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، اور یہ والا سٹیٹمنٹ دیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تو عالمی سطح پہ ایک سٹہ ہو رہا ہے، اور اس سٹے کے ذریعے سے بھی پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین اب ایک آخری خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے جناب باجوڑ سے رکن صوبائی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بڑی الارمنگ قسم کی بات کی ہے۔ محمد فہیم صاحب ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور رکن اسمبلی ڈاکٹر حمید الرحمان، یہ پاکستان تحریک انصاف کے باجوڑ سے رکن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں سیکورٹی فورسز سپانسر لوگوں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی بنا پر ایک گاؤں پر چھاپا مارا،
اور وہاں پر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور اس چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی گود میں شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے جتنے گھر تھے ان سب میں جتنا کچھ موجود تھا اسے مال غنیمت کے نام پر لے گئے، جس میں سونا، نقدی اور کپڑے وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں۔ سید بادشاہ کے گھر سے 2 تولے سونا اور 72,000 روپے بھی لے گئے۔ فضل حیات کے گھر سے 1,00,000 روپے ساتھ لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں سے کپڑے بھی لے گئے۔ اس کے بعد اہداف بھی حاصل نہیں کیے گئے۔ وہاں لوگوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری ہو، کیونکہ یہ ایک بار نہیں ہوا۔ روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے ادارے اور اہلکار مختلف شکلوں میں اور مختلف کپڑوں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے چھوٹے مامون میں مختلف علاقے ہیں جہاں روزانہ لاشیں اٹھانا معمول بن گیا ہے۔ اس پورے ایوان کو پتا ہے کہ جون 2025 میں باجوڑ میں آپریشن کیا گیا، علاقے کلیئر کیے گئے، لوگ بھی بے گھر ہوئے، خیموں میں جا کر رہے، لیکن اس کے باوجود کلیئر علاقوں میں دوبارہ آپریشن کر رہے ہیں اور تلاشی لے رہے ہیں اور مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ 1 سال میں ابھی تک وہ علاقہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ یہ بڑا الارمنگ ہے کہ اگر سیکورٹی فورسز یہ چھاپے مارتی ہیں یا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اور اس کے اندر لوگوں کا سامان اٹھا کر لے جائے یا عام لوگوں کا قتل عام ہو یا بچے شہید ہو جائیں، یہ واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ ان کی فوراً انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر حمید الرحمان کا سٹیٹمنٹ۔ تو اس میں سیکورٹی فورسز کو فوری طور پہ تادیبی کارروائی کرنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ایک چیز ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں، پاکستان میں نا ایک بڑا سخت مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بظاہر تو بہت سینئر لوگ ہیں پاکستان کی میڈیا میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ہو کیا گیا۔ اچھے خاصے تھے، کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر، لیکن عاصم منیر صاحب کے جوتے پالش کرنے میں ان صحافیوں نے کمال کر دیا۔ ایسا سخت مقابلہ چل رہا ہے، میں کیا ان کے نام لوں، اتنے سینئر لوگ ہیں، کچھ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، کچھ کے بال سفید ہیں، کچھ نے دہائیاں گزار دی میڈیا میں۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے سینئر اس طرح کے لوگ نکلے۔ کوئی ایک جوتا پالش کر رہا ہے، کوئی دوسرا جوتا پالش کر رہا ہے، کسی نے تسمے منہ میں دبائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، بطور ادارہ فوج کو تحفظ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو فوج ہمارے ٹیکس سے چلتی ہے، وہ آپ کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی میرا بھی یہ ماننا ہے کہ فوج کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے۔ لیکن اس کا آغاز کون کرتا ہے؟ اس کا آغاز وہ قیادت کرتی ہے، فوجی قیادت، جو فوج کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب آپ گن ڈالیں گے، غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں کریں گے، جب آپ ملک کو تباہ کریں گے اور فوج کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے، تو آپ کو جب لوگ جوابی حملہ کریں گے تو آپ تو فوج کے پیچھے جا کر چھپے نا، پھر فوج کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے، ایک طرف سے نہیں ہوتا۔ اب وہ فوج کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے یا فوج کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، میرے خیال میں جرنلزم میں وہ اتنا کو برا نہیں مانا جائے گا، لیکن جرنیلوں کے جوتے پالش کرنے میں تو کمال کر دیا ہمارے ان صحافیوں نے، میں حیران ہو گیا۔ اور یہ بات جرنیلوں کو بھی سوچنی چاہیے، یعنی عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اقدامات کا بوجھ جا کر فوج بطور ادارہ فوج پہ پڑتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے یا اخلاقیات کے خلاف ہے، جبری طور پہ لاپتہ کیا جائے، سیاست میں مداخلت کی جائے، ایکسٹینشن، استثناء، ظلم، بربریت، جبر، جب یہ چیزیں کی جائیں تو پھر بطور ادارہ فوج بدنام ہوتی ہے۔ یہ عام پاکستانی سے زیادہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو فوج کے بینیفیشری ہیں، جنہیں فوج نے اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے۔ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس ادارے نے انہیں اتنی عزت اور مقام دیا ہے وہ اس ادارے کے لیے کتنی عزت کما رہے ہیں یا ادارے کی بدنامی کا باعث کیوں بن رہے ہیں، یہ تو انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن میں ان کا کیا کہوں، یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور کئی دہائیوں سے بگڑا ہوا ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں نے بے شرمی کا کمبل اوڑھا ہوا ہے اور دڑا دڑ جوتے پالش کر رہے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے ان کے اندر۔ فی الحال آخری اطلاعات آنے تک ہمارے ایک کالم نگار صحافی وہ آگے جا رہے تھے اور باقی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تکلیف میں اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔